Rahman Rahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasi University, Peshawar. अच्छा, अब ये एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो उसका मेरा ख्याल है कि डिटेल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में इसके मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि अगर आप एक नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ एक नेटवर्क को डिज़ाइन करे, बल्कि उस नेटवर्क को प्रोटेक्शन भी दे, यानी उसको प्रोटेक्ट भी करे, ठीक है। अगर मैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, ठीक है, तो वहाँ पर ये नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, दिस बोथ ड्यूटीज़ आर असाइन टू अ सिंगल मैन, यानी वो ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, जिधर आपकी हाई लेवल की सिक्योरिटी रिक्वायर, मसलन बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, ठीक, या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, ठीक है, तो उधर फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। मसलन अगर आपने विंडोज़ को डिप्लॉय किया तो उसके अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है। अगर लिनक्स है उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। नेटवर्क जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अपने टेक्निकल टीम होती है। इसी तरह जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी टेक्निकल टीम होती है, ठीक है। बहरहाल जो सिस्को डिवाइसेस हैं, ठीक है कि वो आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिवाइसेस देती हैं, लेकिन उसने नेटवर्क सिक्योरिटी को भी मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ा ओपन मार्केट के लिए, यानी उसमें भी इसने कम्पीट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें कि pfSense एक फायरवॉल है, ठीक है, इट इज़ टोटली फ्री, ठीक। तो इसके अलावा सोफोस है, फायरवॉल है, ठीक है। इसके अलावा जो है VMware का है, ठीक है, अवीरा का है, एवास्ट का है, नॉर्टन का है, ठीक है। वो आपको क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सिस्टम लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो उसमें टॉप लेवल के जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग डिवाइस सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें है pfSense, सोफोस और सिस्को आइजा सर्वर, ठीक है। तो मतलब अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि सर इसके बावजूद सिक्योरिटी अटैक्स तो होती रहती हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल होती रहती हैं, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेंगे तो फिर कितनी होंगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? मतलब ये है कि नेटवर्क आपने बना दिया, इसकी मिसाल ऐसी है, यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ कंट्री, क्लियर, एंड इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, then what will happen? Everyone will wage a war on you, clear? So this is the job of the security expert, who then protects from the interior threats and from the exterior threats, clear? Now फ्रेंड्स, अफगान स्टूडेंट्स भी कुछ है ऐसा, जैसे कभी कभार मैं चस्के के लिए एक बात कर लेता हूँ, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है। डेवरन लाइन तकरीबन 1891 में ड्रा हो गई थी, ठीक है, जब अफगान एंड ब्रिटेन वार हुआ। अफगान ब्रिटेन नहीं बल्कि रशियन एंड ब्रिटेन वार था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन तकरीबन चले गए थे तंगी के एरिया तक, ठीक है। और ब्रिटन्स ने ये कहा कि हम काबल को भी कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन रशियंस ने फिर तंगी के इलाके में, मतलब आप आगे जाए ना जलालाबाद से आगे,
تو وہاں پر تنگی کا علاقہ ایک طرف کائی ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، کائی کے دوسری طرف پھر پہاڑ. تو اراؤنڈ 1 لاکھ برٹن آرمی وہاں پر ڈیفیوز ہو گئے. برٹن کیا تھی، سارے انڈینز بیچارے تھے وہ اس میں مر گئے. ٹھیک ہے، تو پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر ادھر تک آ گئے تو خام کے ایریا تک انہوں نے ایک لائن ڈرا کر لی، ڈیورن لائن جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیورن لائن کو پھر اس زمانے میں جو رشین کمیونسٹ تھے انہوں نے، اور جو زار آف رشیا سوری، ٹھیک ہے، اور کوئین آف دا برٹنس، انہوں نے اس کو ایز اے انٹرنیشنل لائن کو کنسیڈر کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بفر زون بنا دیے. تو پاکستان کے سائڈ میں جتنے قبائلی علاقے تھے ان کو ڈکلیئر کیا ایز اے بفر زون. ٹھیک ہے، آپ کے جو افغانستان سائڈ تو ادھر نورستان اور خوست اور یہ جو علاقے اس کو بفر زون کنسیڈر کیا گیا. تو بفر زون کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ برٹن آر دا سپر پاورز اینڈ دا رشینز آر دا سپر پاور. تو اس وجہ سے کوئی بھی ملک بفر زون میں انٹرفیئر نہیں کرے گا تاکہ آرمی کی ڈائریکٹ کلیشز کے امکانات کو ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ایک بہت لمبی ہسٹری ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. میں ان کے پولیٹکس اور جیو پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کروں گا، بات کہیں سے کہیں تک چلی جاتی ہے. لیکن یہ مطلب ایک فیکٹ ہوا کرتا ہے کہ جب آپ اپنے بارڈرز اور فرنٹیئرز کو پروٹیکٹ کرتے ہو تو کچھ ایریا کو آپ ایمٹی چھوڑ دیتے ہو تاکہ آپ کو اپنے دشمن کے ایٹیچیوڈز اور ان کے کریکٹرسٹکس کا پتہ چلے کہ میں خطرے میں ہوں کہ میں خطرے میں نہیں ہوں. تو پاکستان کے حوالے سے، بلکہ ہر دنیا میں، ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، کہ جب بھی بفر زون میں حالت خراب ہوتی ہے تو کنٹری الرٹس ہو جاتی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے. تو وار جو ہے among the nations then are fought in the buffer zones. ٹھیک ہے، تو جو بیچارے مرتے ہیں تو بفر زون میں لوگ مر رہے ہوتے. بہرحال 3 types of جو اٹیکس ہیں، these are very common. The distributed denial of service attacks. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو ایکچولی اٹ واز دا ڈاس اٹیک، ڈینائل آف سروس اٹیک. لیکن اب جو ڈاس اٹیکس ہے اس میں جو اٹیکر کا اوریجن ہوتا ہے اٹ از اے سنگل اوریجن اینڈ ہی اٹیکس فرام اے سنگل اوریجن. ٹھیک، سو آئیڈینٹیفیکیشن in that situation becomes easy to handle that attacks. تو پھر جو اٹیکرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ they instead of attacking from one point they are hiring the third parties for the deployment of an attack. So instead of a single origin of the attack, thousands of origins are hired for activation of an attack. Those are geographically away from one another. Yeah? So in this way, the distributed denial of service attack has been deployed. تو جی ہاں مطلب اس میں مختلف طرح کے اٹیکس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو مین جو ایم ہوتا ہے ڈینائل آف سروس اٹیک میں کہ آپ کے ریسورسز کو ان اویلیبل کر دیں. یعنی آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو آپ کے ریسورسز کو ان اویلیبل کر دیں تاکہ وہ آپ کے ریسورس کو گیٹ نہ کر سکے. مثلا میں یہ کہہ دوں کہ Amazon.com ہے، کرسمس کے دن آ رہے ہیں تو ہر ایک نے امیزون سے پرچیز کرنا ہے. ٹھیک، اب سے علی بابا جو ہے اس کا کمپٹیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ امیزون سے لوگ نہ پرچیز کریں، مجھ سے پرچیز کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف زومبیز، ٹھیک ہے، اس کو پرچیز کر لیتے ہیں اور امیزون کے سرور کے اوپر ان نیسیسری ٹریفک کو ڈپلوائے کرتے ہیں. تو ہوگا کیا پھر کہ جو ریئل کسٹمرز ہوں گے تو ان کو وہ سرور بیزی ملے گا. ٹھیک، تو جب ان کو تو پروڈکٹس چاہیے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے پرچیز کریں کیوں نہ ہم جو ہے علی بابا یا دوسرے جو سائٹ سے ادھر سے ہم پرچیز کریں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے دیکھیں
جب تقریباً 2020 میں فال اسپرنگ میں جب فرسٹ ٹائم پیراڈامکس کی وجہ سے یونیورسٹی بند ہو گئی تو عباسین یونیورسٹی نے رجسٹ کیا کہ ہم کر سکتے ہیں، وی آر کیپیبل فار اٹ، اور HEC کو بھی ہم نے لکھ دیا. تو اس ٹائم عباسین یونیورسٹی کے پاس ایک ہی LMS سرور تھا اور وہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹنگ کا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم نے یہ دیا HEC کو اور ہم نے یہ اناؤنس کر دیا، ٹھیک ہے، تو کچھ ہمارے اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی انوالو تھے اس میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اوپر یہ والی اٹیک ہو گئی. میں چونکہ میں نارملی ایڈمنسٹر کرتا تھا آپ کے LMS کو، تو میں نے وائس چانسلر کو لکھ دیا کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلوشن کیا، تو میں نے کہا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ فائر وال لگا لیں اور جو اننیسیسری اٹیکس ہیں ان، بہرحال اس میں 1 ویک گزر گیا. تو 1 ویک کے بعد پھر میں نے لکھ دیا کہ اگر آپ نے فائر وال کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تو آپ کا جو مڈ ٹرم ایگزام تھا فال 20 میں، تو وہ LMS کے اوپر نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ منصور صاحب ہے، ان کو میں نے ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی. پہلے تو مطلب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے، جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کنونس اس بات پر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مطلب جو زومبیز اور اننیسیسری، پھر اس میں جو افغان اسٹوڈنٹس تھے، اگر آپ فال میں اگر آپ تھے تو انہوں نے یہ آبجیکشنز کی کہ افغانستان سے ایکسیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے افغانستان کو ایکسیسیبل ریجن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اب لوگ ادھر سے بہرحال آپ کر سکتے اینی ہاؤ. ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہو رہا ہے سر، میں 3 دن پہلے آیا سر، وہاں پر LMS سے موبائل سے اوپر نہیں ہو رہا. نہیں LMS اس میں، ہاں اس میں خاص کر جو یہاں پر زونگ جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو زونگ نے کمال یہ کیا ہے، میں کبھی آپ کو شو بھی کر دوں گا کہ ان سائڈ پاکستان جتنا بھی نیٹ ورک ہے نا وہ پرائیویٹ ہے، اور پاکستان سے وہ ٹریفک کو چائنا ڈائیورٹ کر لیتے ہیں اور پھر چائنا سے وہ آل اوور دا ورلڈ پھر ایکسیس کرتے ہیں. تو اس میں کچھ IPs جو ہے ہم نے یہاں پر الاؤ کی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ IPs جو ہیں وہ الاؤ نہیں کی ہے ہم نے. بات سمجھ آ رہی کہ تو مطلب اگر اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کمپلینٹ کی افغانستان سے. ٹھیک ہے، ہاں ایگزیکٹلی، چونکہ ریجن یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے پبلک IPs کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یہاں پر منصور، تو ان کے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں رہیں، اپنی پبلک IP ان کو دیں تاکہ وہ اس کو الاؤ ایکسیس ریجن میں ڈال دیں. بہرحال اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو 5 جیسن کمپنی سے سر کسی کے سمجھو بھی کام نہیں، وہ وہ سارے ایگزام آنے والے ہیں سر. تو بیٹا وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کا یہ ایشو ہے، ٹھیک ہے، تو منصور کا نمبر بے شک آپ مجھ سے لے لیں، ان کو بتا دیں کہ یہ میری پبلک IP ہے، اس کو الاؤ کر دیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ افغانستان کا پبلک ریجن جو ہے ان کے IPs کو تو ہم نے کیا ہے، لیکن اب زونگ ہو گیا، اتصالات ہو گیا، اریبا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اب مسئلہ مطلب اب دیکھیں نا، ہم ریئل میں نیٹ ورک کو ایک طرح سے لیتے ہیں، لیکن اب نیٹ ورک کا سٹرکچر چینج ہو گیا ہے. میں مطلب ابھی اگر آپ کو یہاں پر کرا دوں گا نا، تو ابھی یہ ہمارے پاس ملٹی نیٹ کا نیٹ ورک ہے، تو 3rd ہاپ یا 4th ہاپ پر یہ پبلک IP پر چلا جاتا ہے. لیکن میں زونگ سے آپ کو کراؤں گا نا، تو زونگ میں اراؤنڈ کہ 7-8 ہاپ پر وہ چلا جاتا ہے، یعنی 7-8 ہاپ تک وہ پرائیویٹ رکھتا ہے آپ کے ڈیٹا کو. ہاں، اب وہ جو پبلک IP ہے تو وہ پبلک IP وہ کبھی ایک دے دیتے ہیں، کبھی دوسری دے دیتے ہیں. اور مطلب اس میں جو مسئلہ ہے نا کہ افغانستان سے وہ اپنے اوریجنس تک پرائیویٹ نیٹ ورکس پر ڈیٹا کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور ادھر سے پھر پبلک کرتے ہیں. بہرحال میں نے سلوشن آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، بینگ اے نیٹ ورک سیکورٹی ایکسپرٹس آلسو. ٹھیک ہے، دیکھیں میں 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں نا، اس ٹائم میرے پاس ہی دیکھیں زونگ سے میں ابھی کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے نا، میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو شو کر دوں. ٹھیک ہے، CMD
نہیں اچھا ہے، مطلب آپ لوگ مطلب کوشچن اگر آپ کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، TRACEROUT ٹریس راؤٹ ABASYN.EDU.PK، ٹھیک ہے نا، سوری ٹریس RT ہے میرے خیال ہے نا. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ پبلک آئی پی ہے، دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا. اچھا اب یہ والی جو آئی پی ہے نا 168.192، آپ کو پتہ یہ کیا ہے، پرائیویٹ آئی پی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر آپ کو میرے لیکچر یاد ہو اس میں بھی میں نے یہ بات آپ سے کی تھی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں 10 ہے تو یہ بھی دیکھیں کیا ہے، پرائیویٹ آئی پی ہے. یہ دیکھیں پرائیویٹ ہے. فورتھ ہوپ تک یہ دیکھیں میں زونگ سے ابھی کنیکٹ، میں اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ جو زونگ کا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ بھی پرائیویٹ ہے، یہ دیکھیں یہ بھی پرائیویٹ ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ زون کے اندر پشاور، پھر اسلام آباد، پھر کراچی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آگے جا رہے ہیں پریکٹس. اب یہ دیکھیں یہ پبلک ہے، یہ کیا ہے، کلاس اے کا پبلک آئی پی ہے. ابھی دیکھیں نا پھر پرائیویٹ ہو گیا. اب پبلک پر یہ کدھر چلے گئے، چائنا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں پر اب دیکھیں نا پرائیویٹ آئی پی میں اب لگے ہوئے ہیں. اب فرینکلی اسپیکنگ یہ ایک بہت بڑا مطلب میں ایک چیز آپ کو شوق ہے اگر آپ کا دماغ اس کے اوپر کام کرے، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں پورے راؤنڈ اب یہ دیکھیں پھر اب پبلک پر چلا گیا. اب دیکھیں نا، اب یہ تو دیکھیں کتنے ہوپس پر یہ چلا گیا، 10 ہوپس کے اوپر یہ چلا گیا. مطلب 10 ہوپس تک یہ پرائیویٹلی چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب میں دوسرا دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی اور ہے. اچھا میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ پورا ہو جائے نا. ابھی دیکھیں یہ پھر پرائیویٹ پر چلا گیا ہے. ابھی یہ گیٹ وے اس کو ابھی وہ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ABASYN.EDU.PK ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، اچھا اب دیکھیں اسی کو میں آئی پی چینج کر دیتا ہوں، نیٹ ورک کو چینج کرتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر میں اب ملٹی نیٹ کے اوپر جو عباسین یونیورسٹی کا اپنا انٹرنل نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے تھرو میں اب کنیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی اور آپ دے دیں، AUPLMSCS.com آپ دے دیں. ٹریس RT ہے نا. اچھا اب دیکھیں بہرحال آپ اس کو کر لیں گے نا تو تھرڈ یا فورتھ ہوپ پر یہ ڈائریکٹ پبلک آئی پی پر چلا جائے گا. اور پبلک آئی پی پر چلا جائے گا تو ادھر تو اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں نا کہ جو تھرڈ پارٹی نیٹ ورک یعنی زونگ ہو گیا یا ٹیلینار کا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کیا نام ہے اس کا، جیس کا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کتنی دیر تک آپ کا ڈیٹا اپنے پرائیویٹ نیٹ ورک میں ٹریورس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی یہ پبلک آئی پی ایک رکھ لیتے ہیں، کبھی دوسری رکھ لیتے ہیں، کبھی تیسری رکھ لیتے ہیں.
آپ کو سمجھ آئے گی؟ تو وہ مسئلہ آپ کا اس وجہ سے بن جاتا ہے، اور یہ آئی پی آپ کے افغان ریجن سے بلانگ نہیں کرتی، بات سمجھ؟ تو اس وجہ سے وہ اس وجہ پھر ہم نے پھر یہ سلوشن نکالا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ہم نارملی اسٹینڈ بائی رکھتے ہیں منصور کو ایگزام کے دنوں میں، تو فوراً آپ انہیں بتا دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور اس کو الاؤ کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ود ان نو ٹائم آپ کا وہ الاؤ کر دے گا۔ دوسرا نیٹ ورک ابھی فی الحال اٹھا نہیں رہا تو اس وجہ سے میں آپ کو شو نہیں کر سکتا، بہرحال آپ خود چیک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ناؤ لیٹ می کم ٹو دا نیکسٹ ڈیٹا بریچ۔ So this is an attack in which an organization data or server or host are compromised to steal the confidential information. Next is the malware. It is an attack in which organization hosts are infected with the malicious software that cause variety of problems. For example, ransomware such as WannaCry encrypts a data on. اچھا، اب یہ ایک لیٹسٹ اٹیک میں نے آپ کے ساتھ گروپ پر شیئر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہاں، جو امریکہ کے آئل پائپ لائنس کے اوپر یہ اٹیک ہوا تھا تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے، اور اراؤنڈ 56 لاکھ ڈالر میرے خیال میں، ایگزیکٹ مجھے کہ ملین ڈالر، ملین تو نہیں، 56 ملین ڈالر تھے میرا خیال ہے، وہ انہوں نے پے کیے تھے ایز اے کاسٹ کہ ہمیں کنٹرول واپس کرنا۔ سر جو ڈیٹا بریچ ٹائپ جو ہے سر، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اٹیک ہے سر؟ نہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ضروری نہیں ہے، جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ دشمن جتنا بڑا ہوگا نا، یعنی جتنا آپ کا ڈیٹا اتنا آپ کا دشمن بھی بڑا ہوگا۔ سر جیسے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ہاں سر، تو یہ تو پھر ڈیٹا بریچ ٹائپ نہیں، ڈیٹا بریچ ہے، لیکن اس میں جو موسٹلی استعمال ہو رہے ہیں نا، تو وہ اس میں مالویئر بھی استعمال ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک وہ نہیں ہے، وقت وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کا موبائل ہے نا تو بڑا سبئی پکی کہ آپ کے اوپر جو ہے رشین یا انڈینز یا فار ایگزامپل چائنیز وہ اٹیک کر دیں، لیکن اف یو آر دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ تو پھر آپ کی وہ لیول ہے۔ مثلاً ٹرمپ جب بنا تو اس کے پاس بہت ہائی لیول کا موبائل تھا، ایپل موبائل تھا، تقریباً اس ٹائم اس کی پرائس کوئی 4 لاکھ پاکستانی روپیز میں وہ بن رہی تھی، تو چونکہ ہم اس کا ایک پاگل سا پریزیڈنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، تو وہ جب پریزیڈنٹ بن گیا تو ان کو اسٹیٹ ایجنسیز نے کہہ دیا کہ یہ موبائل آپ استعمال نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا اچھا ہوگا، نہیں یہ والا موبائل آپ دیں گے استعمال کریں گے۔ سو دیٹ موبائل is designed only for the President of America, and it is only with the President of America and the top few government officials، یعنی جس میں آرمی چیف ہوتا ہے، نیول چیف ہوتا ہے، ایئر چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہوتے کہ جس کے اوپر وہ ہائی لیول کے ڈیسیجنز لیتے ہیں، تو وہ مطلب ان کو پھر دیا گیا۔ اچھا، جیسے ہی اس کا ٹرم ختم ہوتا ہے، so no new version is issued. It is fully destroyed, that mobile. And to the new president, a new mobile and new technology devices are handed over. باقی کیوں ظاہر ہے کہ اگر وہ اس لیول پر نہیں کریں گے تو چونکہ ان کے انیمیز اتنے ہائی لیول کے ہیں کہ جو نارمل ایپل ہے اور اس طرح کے مطلب جو ڈیوائس ہم کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، یا بلیک بیری ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ ان کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے وہ اس کو کریک کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو ٹیکنیکس یا ڈیوائسز پر یوز ہوتے ہیں، پھر اس میں وی پی این ہے، انیبل راؤٹرز، نیکسٹ جن فائر وال ہے، اینڈ نیٹورک ایکسیس کنٹرول نیٹ، یہ 3 طرح کے ڈیوائسز اور تینوں سروسز سسکو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو منیمم پرائسز ہیں سسکو کے فار دا سیکیورٹی، ہمیں جب یہ تھریٹ ملا، مطلب جو
اس کا تھا. تو ہم نے پھر ڈفرینٹ ریٹس معلوم کی کہ کہاں سے مطلب ہمیں مل جائے. ہم سوفوس کو یوز کرتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. لیکن سسکو کے ہم نے جب وہ فائنڈ آؤٹ کر دیے تو سسکو کے اراؤنڈ 1,50,000 پر منتھ جو منیمم پیکج ہے وہ یہ ہے 1,50,000 روپے پر منتھ. ٹھیک ہے. دیٹ از دا منیمم پیکج بائی دا سسکو دیٹ پرووائڈ اے سیکورٹی ٹو اے نیٹورک. تو معمولی چیز نہیں ہے. ہاں اور یہ جو ڈیوائس آپ اسٹرکچر لیتے ہو اراؤنڈ $10 سوری 10 لاکھ روپیز اس کی منیمم پرائس ہے. یعنی کم اسپیسیفکیشنس کے ساتھ 10 لاکھ روپیز اس کی پرائس تھی. مطلب جب ہم 1 ایئر بیک جب ہم اس کے لیے پلان کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مطلب بہت ایکسپینسو ایک ہے. تیسرا یہ کہ جب آپ نیا اٹیک آتا ہے ٹھیک ہے اور آپ سیکیورٹی پیچز کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں سو سسکو کلیمز فار ایکسٹرا منی کہ ہمیں ایکسٹرا پیمنٹ آپ کر دیں تو ہم آپ کو یہ پیچز پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اراؤنڈ 2.5 لاکھ پر منتھ تک اس کی کاسٹ پہنچ جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ لیکن جن کا ڈیٹا امپارٹنٹ ہوتا ہے دے پے فار اٹ اور وہ کہتے ہیں اٹ از نتھنگ. ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولڈر ورژن جس کے اویلیبل ہیں جو ڈسکنٹینیو کیے ہیں سسکو نے یا سوفوس نے یا ادر مطلب جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا ہے. تو ڈسکنٹینیو کا مطلب کہ فائر وال تو ہے لیکن 10 سال پرانا فائر وال ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچز کو بھی ڈسکنٹینیو کیا ہے تو وہ مارکیٹ میں 15-20 ہزار میں مل جاتے ہیں اور ہم اس کو ڈپلائی کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں. امریکہ اس ٹائم استعمال کر رہا ہے F-35 جو لیٹسٹ فائٹر ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اور وہ دنیا کو کسی بھی پرائس پر فروخت نہیں کرتی. They do not sell on any cost to the world. وی پی این میں تو یہ ہے کہ آپ کا یہ پرائیویٹ نیٹ ورک ہے نا. اب یہاں سے آپ چائنا میں آپ کا ہیڈ آفس ہے یا پر آپ کے کچھ کسٹمرز ہیں جن کے ساتھ آپ پرائیویٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں. سمجھ آ گئی. تو اب آپ نے پبلک انٹرنیٹ کو استعمال کرنا ہے تو اب پاکستان ٹو چائنا تو آپ اپنا پرائیویٹ نیٹ ورک تو نہیں بنا سکتے. بات سمجھ آ گئی. تو پھر ایسی صورت میں آپ پبلک آئی پی کے اوپر اپنا پرائیویٹ چینل بنا لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. یعنی یوز آپ پبلک آئی پی کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے کمیونیکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جاتی ہے. یہ کچھ سرور آپ لے کرتے ہیں نہیں اس میں تو آپ کے پاس فنکشنز ہیں. اگر آپ کے پاس لائنکس ہے تو اس میں آپ جو ہے SSH آپ انیبل کر دیں. سمجھ آ گئی. آپ کے پاس جو ہے یہاں پر پٹی یہ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ نے SSH انیبل کر ادھر جو ہے پٹی ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. ہاں ادھر دیکھیں SSH انیبل کر دیں تو اس کے اوپر پھر آپ کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں. باقی سمجھ آ گئی. آپ اگر فار ایگزامپل سسکو کے ڈیوائسز کو آپ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر CCNP سیکیورٹی کے ٹاپکس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں آپ جو ہے ایڈوانس VPN ٹیکنیکس اور کنسٹرکشن کے اوپر پھر آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے CCNP سیکیورٹی میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی. CCNA سیکیورٹی میں نہیں CCNP سیکیورٹی میں. تو اس میں پھر آپ کو جو ہے مطلب یہ راؤٹرز تو نہیں. ٹھیک ہے. 2600 سیریز کے راؤٹر اور 3500 سیریز کے جو راؤٹرز ہیں وہ آپ کو VPN سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ استعمال کر کر آپ VPN بنا سکتے ہیں. بات لیکن VPN میں کیا ہوتا ہے کہ یوزنگ دا پبلک نیٹ ورک یور ڈیٹا از کیپٹ پرائیویٹ. اب دیکھیں نا آپ کا مطلب دیکھیں الائٹ بینک ہے نا یہاں پر بھی برانچ ہے. سبھی میں پشاور میں 30-40 برانچز تو ہے.
پھر ان کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، پھر لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق، میں سچ اس وجہ سے بولتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق بینکوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے نیٹ ورکس کو پورے پاکستان میں پرائیویٹ رکھنے ہیں. ڈو ناٹ یوز دا پبلک انٹرنیٹ. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کریں گے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ کنیکٹیوٹی کے لیے، یعنی برانچ ٹو برانچ کنیکٹیوٹی کے لیے. لیکن اگر فار ایگزامپل ہم ایک عام آرگنائزیشن کو لے لیں، مثلا ودود سنس ہے، آرشین ہے، جیز ایمپوریم جنرلشپ کے، مطلب پورے پاکستان میں اس کے برانچز ہیں. اب آپ انہیں کہہ دیں کہ نہیں آپ نے بھی پرائیویٹ نیٹ ورک بنانا ہے، تو پھر اتنا ڈیوائس کے اوپر خرچہ کرنا، پھر سیٹلائٹ کے ساتھ یا مطلب ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ظاہر ہے کہ ان کے پاس پھر اتنے فائنانسز نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پی ٹی سی ایل سے پبلک بینڈوڈتھ لے کر اس کے اوپر وی پی این کو انیبل کر دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب پی ٹی سی ایل آپ کو پبلک انٹرنیٹ دیتی ہے، لیکن پبلک انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا ڈیٹا پھر پرائیویٹ رہتا ہے. اور یہ جو پرائیویٹ دیتے ہیں سر، یہ پی ٹی سی ایل والے اپنی سائٹ سے دیتے ہیں؟ نہیں، پی ٹی سی ایل آپ کو صرف بینڈوڈتھ دیتی ہے بس، مطلب آپ کے 5 MB بینڈوڈتھ یا 10 MB بینڈوڈتھ، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر بھی راؤٹر لگا دیا سسکو کا، یا فار ایگزامپل سسکو فائر وال، ادھر بھی سسکو کا فائر وال ہے، تو دونوں کے اوپر آپ وی پی این کو انیبل کرو گے. تو پبلک آئی پیز کا استعمال ہے، لیکن پبلک نیٹ ورک کے اوپر آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو کے جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ لیکن بعض اوقات بڑے مزے کے کوشچنس آ جاتے ہیں نا. میں اس وجہ فیس ٹو فیس کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے مطلب مجھ سے کوشچن کیا کہ سر ہم ڈیٹا تو پرچیز کر لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں ڈیٹا تو ہم پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن سر یہ بتا دیں کہ جن سے ہم خریدتے ہیں ان کے پاس یہ ڈیٹا کدھر سے آتا ہے. تو میں اس کے کوشچن کو پہلے سمجھا نہیں، میں کہا ذرا دوبارہ. تو دوسری بار پھر اس نے یہ کوشچن کیا، پھر ناگڑ سے اوخان درشان تک کہ سر پہ نہ پوئی گی نا. تو میں نے کہا آپ ڈیٹا سے مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہتے سر یہ موبائل میں نہیں ہوتا کہ 30 GB کا ڈیٹا ہم نے خرید لیا. میں نے کہا اچھا. اب دیکھیں کوشچن اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا فرینکلی اسپیکنگ. اچھا اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، 30 GB کا ڈیٹا خریدتے ہیں، ہم اس طرح بولتے ہیں نا، بٹ ایکچولی دس 30 GB از دا بینڈوڈتھ. ٹھیک کہ اتنا میکسیمم ہم اپنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے کہا یہ تو بینڈوڈتھ ہے اور آپ اتنا ڈیٹا آپ ڈاؤن لوڈ کر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے پاس کدھر سے آتا ہے؟ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں اب یہ عباسین یونیورسٹی ہے، اس میں دیکھیں فزیکل نیٹ ورک ہے، اس میں یہ دیکھیں 100 Mbps کا وائر لگا ہوا ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ ہے. کچھ گیگ کے ہیں، میرے ویڈیوز اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے فائبر آپٹک کے ہیں، انہوں نے وہ لگائے ہیں. تو پھر میں نے یہ مثال دی کہ یہ روڈ ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں؟ ہاں چلا سکتے ہیں. لیکن پولیس تو نہیں سی نوی بیاں پر پرچہ رکھتے. تو میں کہا یہ پیلی جو ٹیکسی ہے ان پہ پھر پرچہ کیوں نہیں دے؟ ان کے پاس لائسنس ہے اس کام کا. پھر یہ کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ بٹھا دیا گاڑی میں اور اس کے ساتھ ہیروئن نکل آئے، اسلحہ نکل آئے، تو پولیس اس کو تو پکڑے گی یا چھوڑے گی، تجھے بھی اندر کرے گی. کیوں؟ پرائیویٹ کار از اونلی فار یور پرسنل یوز. اور اگر آپ نے اپنی پرسنل چیز کو کسی کے ساتھ شیئر کیا تو پھر یو آر ریسپانسیبل فار دا سرکمسٹانس. پبلک میں کیا ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ ہیروئن پکڑ لیا، اتنا کچھ وتیزہ بچے تزا، کیوں؟ اس کے پاس گورنمنٹ کا اجازت نامہ ہے کہ آپ سواریوں کو بٹھا سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں موٹر وے پر جاتے ہو، ٹول پلازا موٹر کار کا کم ہے، فلینک کوچ کا ذرا زیادہ ہے، بڑی گاڑی کا اور بھی زیادہ ہے، ٹرک کا اور بھی زیادہ ہے. تو انفراسٹرکچر ہے وہ اس سے کچھ لمٹس آپ کو پرچیز کر کے دے دیتے ہیں.
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? ठीक, तो इसी तरह आपके पास अगर PTCL है, आप उनसे ख़रीदते हो तो वही इंटरनेट है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो, लेकिन उधर आप DSL लगाते हो ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL जो है 3-in-1 हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? 3-in-1 डिवाइस। वो राउटर भी है, वो स्विच भी है, वो वाईफाई भी है। बात समझ आ गई थी? हाँ? अब ये वाले जो हैं सिस्को के, राउटर अलहदा है, स्विच अलहदा है, वाईफाई अलहदा है। समझ आ गई? तो DSL के प्राइस 3,000 रुपये, आप सिस्को का लगाओगे तो 1 लाख रुपये। तो डोमेस्टिक कस्टमर तो वो फिर 1 लाख रुपये तो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। 3,000 में उसको DSL लगा लेते हैं, जब वापस डिस्कनेक्ट करता है तो वो भी रिवर्स कर लेता है, तो 3,000 रुपये उसको रिटर्न कर लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? अच्छा, तो इसमें क्या है? VPN है, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है NGFW, ठीक, और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ये 3। सर ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है सर? ये जो है मतलब इसके जो ओल्डर वर्जन्स थे फायरवॉल के, उसमें ये था कि यू हैव टू मेक द पॉलिसी, and according to that policy that firewall was working. Clear? अब अगर कोई पॉलिसी के मुताबिक एक्शन है तो उसको अलाउ करते हैं, अदरवाइज उसको डिसअलाउ करता है, ठीक। लेकिन उसमें नॉलेज इन्हांसमेंट नहीं था, यानी नॉलेज इन्हांसमेंट उसमें नहीं था। मसलन अगर एक नई टाइप की अटैक आ गई जिसके लिए पॉलिसी आपने नहीं बनाई तो वो उसको नॉर्मल ट्रैफिक कंसिडर करता है, ठीक। अब NG फायरवॉल में क्या है कि इसके साथ फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स भी इन्वॉल्व हैं, वो अपने नॉलेज बेस को भी इम्प्रूव करता रहता है, ठीक। तो अगर फॉर एग्जांपल एक नई अटैक आ गई तो वो ये देखता है कि नॉर्मल ट्रैफिक के साथ तो मैच नहीं करता, शायद कोई हो, तो वो अपने नॉलेज बेस में उसको ऐड कर लेता है, ठीक। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कह देता है कि क्या करूं मैं इसका, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कह दिया अलाउ करो, तो वो उसको नेक्स्ट टाइम अलाउ कर लेता है। अगर डिसअलाउ कर तो वो उसको एज अ थ्रेट कंसिडर करके हमेशा के उसको डिसअलाउ कर लेता है। तो मतलब रीज़न इसलिए है कि आपके दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम जो है आप दुश्मन को डिफाइन कर सकें, मतलब आइडेंटिफाई कर सके क्लियरली, ठीक है। तो क्योंकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वो किसी भी एक बार प्रेस करे बस छोड़ दे, बस छोड़ दे, तो वो अपना स्ट्रक्चर या फेस चेंज करेगा, वो किसी और फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं क्योंकि नॉर्मली ग्रुप्स में चीज़ें आती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। रशिया ने पूरे रशिया का नेटवर्क प्राइवेट किया है। सब नॉर्थ कोरिया ने भी किया है। नॉर्थ कोरिया तो खैर वो तो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट इट इज़ नॉट फॉर द पब्लिक, वो जो नेशनल है सर वो पब्लिक हाँ? है, उसका प्राइवेट जो है सर वो पब्लिक है सर, आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट अ पब्लिक ना। तो रशिया तो ये है कि वो पब्लिक को अलाउ है, लेकिन रशिया का जो इंटरनेट है इनसाइड द रशिया राउटर्स को अलहदा रखती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बात समझ आ गई कि अब जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसको अलहदा रखती है तो अब वहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो पब्लिक इंटरनेशनल राउटर्स को वो विजिबल नहीं है। बात समझ आ रही थी। तो इस वजह से मतलब जब अमेरिका में इलेक्शन का मसला हुआ तो डायरेक्ट उन्होंने रशिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी पाइपलाइन का मसला हुआ तो रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। इससे पहले वाटर में क्लोरीन को शामिल करने का इंसिडेंट हुआ था उधर अमेरिका में, तो उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने रशिया के ऊपर डाल दिया था कि ये भी उधर से है।
تو ریزن اس کی یہ ہے نا کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ اوپن ہے اور ہر ایک اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی طرف لوگوں کی ذہن یا ذہنیت نہیں جاتی. لیکن اگر آپ کا پرائیویٹ ہے تو لیکن یہ ہے کہ رشیا از آلسو سپر پاور. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا آپ کے انٹرنیٹ کو. وہ کہتے ہیں دنیا آئے میرے ساتھ کنیکٹیویٹی کر دے. تب 5G انٹرنیٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ یورپ اس کو نہیں مانتی, لیکن چائنا اور رشیا نے ان کو ڈپلائی کر دیا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی سیئنگ؟ امریکہ بھی کرے گا, یورپ بھی کرے گا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے تب ہم کریں گے. جس طرح یہ کرونا کی ویکسین تھی, ٹھیک ہے. بہرحال اچھا کیا ہوا؟ جی اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں Our hosts which are commonly consist of laptop, desktop, server and IP phone as well as employee owner devices are particularly susceptible to the malware related attacks that originate through email and web browsing. یہ malware میں اس کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. Endpoints have typically used traditional host-based security features such as یعنی زیادہ تر اینٹی وائرس یا اینٹی malware یا سسٹم لیول فائر وال ہم یہی یوز کرتے ہیں نا, کہ نہیں؟ آپ کے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے. کون سا ہے؟ 150 والا بھی نہیں ہوتا, فری میں دیکھتے ہیں. ہوسٹ بیس فائر وال, ہوسٹ بیس انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنے لیپ ٹاپس میں یا اپنے موبائل میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لیپ ٹاپ میں اپنی انٹرنیٹ سیکیورٹی کو انیبل کیا ہو ضرور. ایک پھر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں سیکیورٹی اپڈیٹس کو الاؤ کیا ہو ضرور, ٹھیک. تیسرا یہ کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہونا چاہیے. مطلب ایسے شہزادے میں نے دیکھے ہیں کہ ابھی تک وہ ونڈوز 7 کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں اور کتنا داڈیرا ختم, داڈیرا سیکیور. ونڈوز 7 کی سپورٹ مائکروسافٹ نے ختم کر دی ہے, ونڈوز 8 کی سپورٹ مائکروسافٹ نے ختم کر دی ہے, ٹھیک ہے. ونڈوز 10 کو اب مائکروسافٹ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ کی جو انٹرنیٹ سیکیورٹی ہے ونڈوز کی, اس کو ہم ڈسیبل کر لیتے ہیں نارملی. جب اس کو ڈسیبل تو فائروال آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ڈسیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کو آپ نے کیسے مینٹین رکھنا ہے. اچھا, اینڈ پوائنٹس ٹوڈے آر بیسٹ پروٹیکٹڈ بائی اے کمبینیشن آف نیک, MP سافٹ ویئر and email security appliances and a web security appliances. یہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے ڈیوائسز. سر یہ چند مطلب جسے تھوڑا ڈسکرائب کر سکیں. آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھے نا, یہ دیکھیں ادھر میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کیا ہے, include authentication, authorization and accounting access AAA in large enterprises access. These services might be incorporated into the application and it can manage access policies. ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ آپ مطلب اس کے اوپر کام کر رہے ہو نا, اباسین کے جو وہ ہے, ٹھیک ہے, کیا نام ہے اس کا, ایپ ہے. تو کتنا ایکسیس آپ کو ہے سرور تک؟ پستار کل تڑکی گی نا غسم درشی کا ہے نا, اگر از کار کو مجھے لاس زما کار خرابی زما کار بندی دو روزے وہ ریکویسٹ کو. دس از اے نیچرل فینامینا. مطلب اس میں نہ گھبرانے کی بات, نہ ڈرنے کی, نہ پریشان ہونے کی. اگر ہم اس کو نہ کریں اور کل یہ میں یہاں پر نام تو نہیں لوں گا, ٹھیک ہے,
لیکن منصور کے آنے سے پہلے یہاں پر یہ آپ کا سائنرجی سسٹم پورا ہیک ہو گیا تھا. ہمارے پاس وہ تھا اس کا ٹھیک ہے بیک اپ, لیکن سب سے پہلے جس کو جھٹکا ملا وہ پرانے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو ملا. ہی واز فائرڈ. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ریزن اس کی کیا تھی کہ اس نے فائر وال کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا تھا. دا نیٹ ورک واز یونیورسٹی نیٹ ورک واز اوپن. جب یہ آ گیا یہاں پر ڈاس اٹیک ہو گیا آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر, ٹھیک ہے, چونکہ بائی دا گریس آف اللہ ایم پی ایچ ڈی ان نیٹ ورک سیکیورٹی, تو میں نے کلیئر کٹ کہہ دیا اگر آپ یہ سٹیپس نہیں لیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہمیں آئے گا. تو مطلب ماشاء اللہ ہی از اے کمپیٹنٹ مین, اور اس نے کر دی منصور ابھی مطلب جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ڈیوائسز کو سیکیور نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلے آئیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں ہمارے پاس کہ وہ آپ کے اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کو مینیج کرتے. مثلا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آئی واز ناٹ ٹو مچ ایکسپیرئنس ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں نے ایک یونیورسٹی کو ڈومین سروس پرووائڈ کر دی, ٹھیک ہے. ڈومین سروس جب میں نے پرووائڈ کر دیا تو چونکہ یونیورسٹی پبلک ایریا ہوتی ہے, اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات میں آتی ہے. وائس چانسلر نے اور ڈائریکٹر نے ہمیں کہا کہ روزانہ کوئی 2000 ای میلز ہمیں آتی ہیں ان ریلیٹڈ. بات یہ نہیں سمجھ آ رہی کس چیز کی؟ سر کہ جو ای میلز آ رہی ہیں سر 2000 تقریباً, تو آپ گوگل میں بناتے ہیں میرے اکاؤنٹ تو ادھر بھی آپ کو 2000 ای میلز آتی ہیں پھر, ہاں. تو ظاہر ہے آپ کے پاس اینٹی اسپام کا کوئی سروس ہونا چاہیے نا, یا میل سیکیورٹی اپلائنسز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے ای میلز کو کی اسکریننگ کرے کہ کون سے آپ الاؤ کریں کون سے آپ نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پھر یہاں پر ہے ہپس جو ہاؤس بیس انٹروژن, ہاں اس کو سر تھوڑا ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کون سا؟ یہ جو ہاؤس بیس انٹروژن سسٹم ہے یہی نا, بالکل. اصل میں دیکھیں انٹروڈر کس کو بولتے ہیں؟ انلیگلی آپ کے نیٹ ورک کو ایکسیس کرتے ہیں. تو چونکہ نارملی ہم فائر وال کو ڈپلوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب جو اٹیکر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ فائر وال اب ہے, تو فائر وال سے اندر اب مجھے پرمیشن نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اکثر آپ سائٹس کو اوپن کرتے ہیں نا, تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دس سائٹ از پروٹیکٹڈ بائی دا فائر وال, ڈو یو وش ٹو الاؤ اٹ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اس کو الاؤ کر لیتے ہو. باقی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یا کبھی کبھار ایسے گیمز ہوتے ہیں یا سافٹ ویئر کریکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سافٹ ویئر انسٹال کیا, اب اس کے پاسورڈ آپ کے پاس نہیں, تو کیا آپ سرچ کرتے ہیں اس کے لیے کریک, کیا چیز, ہاں, ٹھیک. تو اراؤنڈ میں اگر پرسنٹیج کے حساب سے کہہ دوں, ٹھیک ہے, 70-80% جو کریکس ہیں یہ بیسڈ ہوتے ہیں انفیکٹڈ وال. سمجھ آ رہی کہ اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں وہ پینیٹریٹ کر لیتے ہیں, تو نو دے بیکم a party of your private network. جناب باہر کا تو نہیں ہوا نا, you are an employee, he is also considering him as an agent, as an employee, کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہوں, اور آپ نے الاؤ کیا, اور آپ نے الاؤ بھی کیا ہے, ٹھیک. تو اب ہاؤس بیس انٹروژن ڈیٹیکشن اور پریونشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فائر وال وہ صرف ایکسٹیریئر ٹریفک کو نہیں دیکھتا بلکہ انٹیریئر ٹریفک کو بھی وہ مینیج کرتا ہے کہ اندر جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کیا وہ پالیسیز کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی 5 پلر تو نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. بات سمجھ آ گئی کہ
سسکو میں سیکورٹی اپلائنسز میں کیا ہے ہاں اب لیکن اس کے لیے سسکو کے اپنے ڈیوائسز ہے فل فلیج ٹھیک ہے ایز ڈیزائر ٹو مانیٹر سمپل نیٹورک میل ٹرانسفر پروٹوکول SMTP. The Cisco ESA is constantly updating by real-time feed from the Cisco toilet, which detects and correlates the threat and solution by using worldwide database monitoring system. This threat intelligence data is pulled by the Cisco ESA every 3 to 5 minutes. یعنی اتنا ریپڈلی وہ اس کو فیچ کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹسٹ اٹیک آپ کی ای میل اور سے ریلیٹڈ آتے ہیں تو اس کو وہ گیٹ کر لیں. سسکو ویب سیکورٹی اپلائنسز is a mitigation technology to the web-based threats. It helps organizations address the challenges of security and controlling the web traffic. The Cisco WSA combines advanced malware protection, application visibility and control, acceptable use, policy control and reporting. Cisco WSA provides complete control over how users access the internet. بات کی سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ اس سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں سیکورٹی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں بھی اب یہ مطلب ٹیکنالوجی آ چکی ہے دا انٹرنیٹ کنٹرول انٹرنیٹ ٹریفک کنٹرول کی ٹھیک ہے پہلے نہیں تھی ٹھیک ہے موسٹ آف دا کنٹریز آر نو یوزنگ اٹ خاص کر جو افغان کا جو یہ وار رہا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب میں خود جب افغانستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کہیں بھی آپ کوئی بھی موبائل نمبر آپ پرچیز کر سکتے ہو نہ آپ سے آئی ڈی کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ تذکرہ کا پوچھتے ہیں نہ پاسپورٹ کا پوچھتے ہیں جاؤ اور مزے کرو. اچھا اب کمپنیز کیا کہتی تھی بیچارے کے پاس تذکرہ نہیں ہوتا پاسپورٹ نہیں ہوتا شناختی اب ان کو تو موبائل چاہیے نا اب ہم ان کو نہیں دیں گے تو پھر کیسے یہ موبائل خرید سکیں گے ٹھیک نقصان اس کا کیا ہوا کہ آل اوور دا ورلڈ 80 to 90% افغان نمبرز ور یوز فار دا ٹیررسٹ اٹیکس نہیں اب ان کو انہوں نے مطلب اچھا اب بھی اس طرح سے پرچیز ہو پہلے سے اپنے ایجنٹس کو 5,000 سم دیتے ہیں حکومت نے تو پالیسی بنائی ہے کہ آپ اس کو رجسٹر کریں گے وہ بنا رہے ہیں سر فیک تذکیرہ کا وہ ایجنٹس اس کو اچھا اب اس میں مطلب ایک جو میں نے دیکھا کہ ایک ایریا ہے نام میں نہیں لوں گا ایک دن میں ادھر 3 لاکھ سے میں فروخت ہوئی in a single day 3 lakh SIM were registered and sold. تو ابھی 3 لاکھ سے میں کیوں کیسے رجو تو ظاہر ہے کہ اس کا موٹیو اور پرپس علیحدہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب ہے کہ بفر زونز ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اب امریکہ اتنا بڑا ملک ہے نا اس کے ساتھ میکسیکو کیا ہے اتنا سمجھ لو کہ یہ پورا کمرہ امریکہ ہے اور یہ جو کمپیوٹر پڑا یہ میکسیکو ہے اور اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی مطلب اتنے ایریا کو اینڈ اٹ از دا پوریسٹ ان دیٹ ریجن میکسیکو بات سمجھ آ رہی ہے اور مزے کی بات کیا ہے کہ امریکہ میں جتنا اسلحہ ڈیلنگ اللیگل اور جتنا ہیروئن اور حشیش کا بزنس ہوتا ہے وہ میکسیکو سے ہوتا ہے نپی گنو نہیں ڈارک ایریا کی بات نہیں ہوتی انٹرسٹ کی بات ہوتی سمجھ آ گئی کہ ابھی تقریباً 5-6 مہینے میں انشاءاللہ یہ پرابلم ختم ہو جائے گا کیونکہ الیکٹرانک سائٹس تقریباً ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد سر یہ دیکھیں یہ تب ہوگا نا کہ افغان خود کہتے ہیں کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو رول بائی آور سیلف
تو ابھی تو اس کے لیے تقریباً ہم چلے گئے سر، اب ریجن میں کسی اور اللہ کرے کہ اب چلے ریجن میں جاؤ. کسی اور ملک کے لیے وہ خطرہ بن رہا ہے سر، ہم سے تو وہ ریڈ بھی گئے. نہیں وہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر میں کمنٹس نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے. اللہ کرے. میں ایک بار ایک اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ سر یہ اٹک تک یہ علاقہ سارا افغانستان کا. میں نے کہا اٹک تک نہیں ہے، بنگال تک ہے. لے لیں. کیوں کہ تقریباً کوئی 1000 سال تک افغانز نے بنگال تک حکومت کی. مطلب اگر احمد شاہ ابدالی کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، سلطان محمود اب غزنہ کو آپ لے لیں، تو 1000 سال پہلے وہ گزرے. اور وہ غزنی مطلب اب بھی میں ڈرتا ہوں کہ مطلب میں بلکہ آپ بھی بہت کم اگر اس علاقے تو غزنی تک آپ نہیں جاتے ہوں گے، کیونکہ بہت ریموٹ ایک ایریا ہے. اور ادھر سے وہ اپنی فوج کے ساتھ نکل کے اور بنگال تک حکومت کرتا تھا. ٹھیک ہے، پھر مغلس، ٹھیک ہے کہ وہ ترک بائی نیشن تھے لیکن افغان ان کا اوریجن تھا. اور ادھر سے وہ آ کے اور بنگال تک انہوں نے حکومت. میں بڑا حیران ہوا، تاریخ میں پڑھتا رہوں، شوقین بھی ہوں میں، لیکن جب میں ادھر تھا کابل میں تو دوست نے کہا کہ باغ بابر جاتے ہیں. تو میں سمجھا کہ شاید بابر تھا، اس نے ادھر باغ بنایا تھا، تو اس کا قبر بھی ادھر تھی. اس کا تو میں نے کہا اس کا قبر ادھر کی، وہ تو دہلی میں ہوتا تھا. اس نے وصیت کی. نہیں اب دیکھیں نا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک نیشن نے کہاں سے کہاں تک حکومت کی. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ بہرحال. اچھا، نیکسٹ از دا ایکسیس کنٹرول، کہ آپ جو ہے اپنے ڈیوائس کے اوپر پاسورڈز لگائیں اور اس کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ کا سوئچ ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی ایکسیسڈ ریموٹلی. یور راؤٹر شوڈ ناٹ بی ایکسیسڈ ریموٹلی. اگر میرے ویڈیو لیکچرز کو آپ دیکھیں تو اس کے اوپر میں نے لیکچرز لیے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے، بہرحال میں نے دی ہے ادھر. ٹھیک ہے نا، یہ نماز کے لیے میں اصل میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد میں وہ لیب ذرا کر لوں. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیوائسز کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ٹرپل اے جو ہے، ٹھیک ہے، اتھینٹیکیشن اس کی ہونی چاہیے. پھر کیا ہونی چاہیے؟ اتورائزیشن. تو آپ کے ساتھ تانمران ایریگی رحم اللہ، آپ کے ساتھ اتورائزیشن کا مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی یو آر دا پارٹ آف دا سسٹم بٹ این ایکسس دیٹ از گیون ٹو یو از لمیٹڈ. اور یہ ضرور ہونی چاہیے. مطلب وہ جو بات میں نے آپ سے کی نا، تو اس کے بغیر آپ ایک آرگنائزیشن کو چلا نہیں سکتے کہ کس کے پاس کتنی اتھارٹی ہونی چاہیے. اب دیکھیں میں یہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. ٹھیک ہے نا، سلام صاحب یہاں پر کیا ایسوسیٹ پروفیسر، ہی از دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، لیکن اس سے زیادہ سے انرجی کے پاورز شاہ سعود کے پاس ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ بیکاز ہی از ورکنگ آن دا ویری critical points in the synergy, whereas Dr. Salam cannot update his results or any student result. شاہ سعود کر سکتا ہے. باقی اب ہونا بھی چاہیے. The organization must have a trusted person who can do. اور اگر کچھ ہو گیا that man will be responsible. بات کی سمجھ آ گئی کیوں؟ جی اچھا، نیکسٹ از آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ. یہ مطلب اگر کوئی بھی، بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جتنے بھی ڈیٹا بیس ڈیولپر ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم ڈیولپرز ہیں، مطلب بہت کم کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے سافٹ ویئر میں یہ کیپیبلٹی رکھی ہو آڈیٹنگ کی. What is auditing? What are done by someone, a record is kept for that he attempted this action. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مثلاً دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام فیس وہ ہو گیا تو پکڑا کون جائے گا؟ کنا شاہ سود بگیری گی.
والے He has the right changes. بات کی سمجھ آ گئی کہ اب اکاؤنٹس میں تو 3-4 بندے ہیں، ٹھیک ہے. تو بینکنگ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کا لاگ ان ٹائم نوٹ کرتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ انٹری یا اپڈیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ریکارڈ بھی ڈال دیتے ہیں سسٹم میں، لاگس میں. تو کل اگر فار ایگزامپل کوئی ہوا اور کسی نے کمپلینٹ کی، آبجیکشن کی، تو ادھر سے دیکھ لیتے کہ ہو ہیڈ میڈ دس اٹیمپٹ. تو میں نے یہ کہا کہ اکثر لوگ اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے، وچ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک، یہ ایک پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر پوری پالیسی ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے سرور کے اوپر کون سی ریسٹرکشنز لگانی ہے، راؤٹر کے اوپر کون سی ریسٹرکشنز لگانی ہے، اور کسٹمر کے اوپر آپ نے کون سی ریسٹرکشنز لگانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لیئر 2 جو سیکورٹی تھریٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سوئچ کو کیموفلج کیا جاتا ہے. یعنی سوئچ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں لو کوالٹی سوئچز، اگر میری لیکچر آپ لوگوں نے سنا، اور میں اکثر ٹی پی لنک کی مثال دیتا ہوں، ڈی لنک کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ 24 پورٹ کا سوئچ ہے سسکو کا. تو اگر آپ نیا پرچیز کریں تو اراؤنڈ 50,000 روپیز اس کی پرائس ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ کے پاس 48 پورٹ کا ٹی پی لنک کا سوئچ جو ہے میکسیمم آپ کے پاس 5-6 ہزار کا مل جاتا ہے، لیکن وہ کیا ان مینیجڈ ہے. اور یہ بھی میں اکثر بولتا ہوں، دے آلویز براڈ کاسٹ، they do not keep the IP address, they do not manage the MAC address table. بولتا رہتا ہوں کہ نہیں، اس میں کیا ہے، it manages the MAC address table. It keeps a record track, the IP address and the MAC address table. تو کسی بھی اٹیکر کے لیے جو سب سے آسان پوائنٹ ہے اٹیک کا، وہ لیئر 2 ہے. وہ کیا ہے؟ لیئر 2 ہے. تو اگر ادھر آپ نے لیئر 2 کے اوپر ان مینیج سوئچز لگا دیے، ٹھیک، تو پھر اس کا کنٹرولنگ تقریباً پاسبل نہیں رہتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مینیجیبل سوئچز کو لگا لیتے ہیں تو پھر اس کا کنٹرول پاسبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوئچ کے اوپر اٹیک کے چانس جی نہیں، خیر وہ میں ابھی نماز کے لیے بریک دے دیتا ہوں. نماز کے بعد اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر کو تھوڑا سا یہ سیکیور کر لیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم ادھر تھوڑے سے فارغ ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کے کچھ اٹیکس ہیں اس کے اوپر: میک ٹیبل اٹیک، وی لین اٹیکس، ڈی سی پی اٹیکس، اے آر پی اٹیکس، ایڈریس اسپوفنگ اٹیکس، ایس ٹی پی اٹیکس. اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ مینیجیبل سوئچز کے اوپر اٹیکس ہیں. کس کے اوپر؟ ان مینیجیبل کی مثال ایسی ہے، ایک گھر کہ جس میں نہ دروازے ہیں، جس کی نہ دیواریں ہیں اور نہ جس میں کمرے ہیں، تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے. نہیں، اب بس خدا پاسورڈ نورتا پروت ہے نا، بس سے مثال ان مینیج سوئچ کی مثال ایسی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں مینیجیبل سوئچز کی جدھر آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں سیکیورٹی کے، اسٹل دا اٹیکس آر ہیئر. ٹھیک ہے. ڈیٹیل سے ادھر لکھے ہوئے، پھر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے بعد پھر ڈائریکٹ ہم ادھر تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا یوز کریں. ٹھیک ہے. چھوٹی سی ایک ٹاپالوجی ہم یہاں سے بنا لیں گے، اس کو پھر وہاں پر ڈپلوائے کریں گے. ٹھیک ہے.